अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा अचानक मनसूख कर दिया। इससे पहले 6 जुलाई को होने वाला जलसा भी PTI ने मनसूख किया था, लेकिन आज के जलसे की मनसूखी सबके लिए काफ़ी हैरानकुन है। आज अलसुब अडियाला जेल में इमरान खान और आज़म सवाती की एक गैर मामूली मुलाकात हुई, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि जलसा नहीं होगा। के हुक्म के मुताबिक आज का तरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। खान साहब ने यह हुक्म दिया है पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर जलसे शुरू करें। दूसरा उन्होंने हुक्म दिया है 27 अगस्त को लाहौर के अंदर जलसा होना चाहिए। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ ये जलसा हर सूरत में होगा। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम है आजादी के चाहने वाले मेरे इस हुक्म को मेरी कमजोरी नहीं समझेंगे। हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है जलसा जो हम कर रहे थे तनोर के मकाम पर उसको नहीं करना, और वो जलसा हमने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है, जिसका हमें बकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार पर रद्द करके हमारी NOC मनसूख कर रही थी। इमरान खान इसने आज फिर साबित किया है तसादुम ना चाहने वाला लीडर है। आज से पहले तो गंडापुर साहब भी डंके की चोट पर जलसा करने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या वजह हुई कि सब ढेर हो गए। दूसरी तरफ इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने इमरान खान और आज़म सवाती मुलाकात पर शक का इजहार करते हुए अपने गुस्से का इजहार कुछ यूं किया। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। 7:30 बजे आजम सवाती मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है। किसने भेजा इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए, चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, इसलिए ये खुद करते हैं जब दिल करता है। जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती, इजाजत कैसे मिली, आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया। जलसा मनसूख करने का यह फैसला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों को भी हजम नहीं हुआ और मजलिस वादत मुस्लिमीन की क़यादत भी इस पर नाखुश है। जलसा आखिर मनसूख क्यों हुआ? वजह मजहबी जमातों का एहतजाज था, क्रिकेट मैच, इजाज़तनामे की मनसूखी या कुछ और है? इस बात की भी क्या ज़मानत है कि हुकूमत 8 सितंबर के जलसे का NOC ऐन वक्त पर मनसूख नहीं करेगी? इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हम कर रहे हैं मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील मलिक साहब, 8 फरवरी के इंतखाबात से अब तक ये 5वीं बार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने का कहती है और NOC नहीं दिया जाता या फिर NOC देकर कैंसिल कर दिया जाता है। क्या हुकूमत को कोई खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से? जी उज़मा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल ये तमाम तर बयानात सुनवा रही थी और मैं सुन रहा था, और जो आपने सवाल किया माज़रत के साथ, जलसा जिन्होंने करना होता है वो जलसा कर लेते हैं। और जिस तरह की गीगड़ भपकियां जो हैं दी गई और जिस तरह के नारेबाजी की गई और कहा गया कि जलसा तो हर सूरत होगा, लेकिन जलसा तो कर नहीं सके और जलसा करना ही नहीं चाहते। मैं हमेशा से ये बात कह रहा हूं कि ये अदालत के पीछे जाके छुप जाते हैं और अदालत से कहते हैं कि देखें जी हुकूमत हमें जलसा नहीं करने दे रही, और हुकूमत जब इजाजत देती है, हुकूमत ऑन रिकॉर्ड होती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनको इजाजत दे दे, और उसके बाद अगर इनसे किसी किस्म की, देखें सिक्योरिटी का एक वाक़तन इशू है, अगर कोई लोकल या नेशनल लेवल पे इंटेलिजेंस या स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स आती हैं तो वो उनके साथ शेयर की जाती हैं। सबसे पहले तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना होता है, और डेफिनेटली इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया। आपने देखा रात को 4 दिन से जो है एक मशकूक शख्स जो है तरनौल के पास जो मस्जिद थी वहां पे एक बैग लेके वो बैठा हुआ था। तो इनके साथ ये जब तमाम तर रिपोर्ट शेयर की गई और कहा गया कि देखें आपकी लाइफ, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जलसा आपको कोई मना नहीं कर रहा कि जलसा ना करें। आप हाँ, जलसे की डेफिनेटली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसमें आप इंतशार नहीं फैला सकते, जिसमें आप किसी किस्म का लीथल या नॉन लीथल वेपन नहीं लेके आ सकते। जलसे के बाद आपने डिस्पर्स होना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वहां पे डेरे नहीं डाल सकते, वहां पे फौज मुखालिफ या इदारों के मुखालिफ जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त बातें की, ये तो एक अमूमी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत इजाजत दे देती है जमात इस्लामी को धरने की रावलपिंडी में, उसके अलावा फिर एक TLP का धरना हो जाता है फैज़ाबाद में, उसके साथ ही फिर कुछ लोग अचानक आ जाते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो ये लोग तो आपकी इजाज़त के साथ करते हैं या बगैर इजाज़त के ही काम चला रहे हैं, और फिर PTI
پہ ہی یہ مہربانی کیوں ہے کہ اس سے دی ہوئی اجازت بھی واپس لے لی جاتی ہے؟ حبیب صاحب بالکل بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، اور اس میں میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دوں کہ جہاں تک ٹی ایل پی کا تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس اس کے ڈیسیجن کے حوالے سے تھا، مذہبی جماعتوں کے اور بھی لوگ پرسوں ترسوں آپ نے دیکھا، یہ تمام تر سیکیورٹی صورتحال تھی۔ بنگلہ دیش کی ٹیم آپ لوگوں نے خود ذکر کیا کہ وہ پاکستان میں آج کرکٹ میچ بھی تھا، اس حوالے سے دیکھیں اتنی فورس موجود نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لوگوں کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے، یہ ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ سپیکس فار اٹ سیلف، اور ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ 25 مئی کا بھی آپ کو یاد ہوگا جس طرح انہوں نے اسلام آباد میں آ کے درخت بھی جلائے، میٹرو بھی توڑی، جہاں جہاں یہ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں گملہ بھی نہیں توڑیں گے، لیکن اس کے برعکس تمام تر باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جس طرح آپ مارتے بھی تو بہت ہیں، روٹس پہ بھی ایون لوگوں کو نہیں، ہم قطعاً نہیں کہہ رہے کہ ہم مارتے ہیں کسی قسم کا۔ دیکھیں اسٹیٹ اونلی اس ٹائم پہ فورس یوز کرتی ہے جب بالکل معاملات برداشت سے باہر ہو جائیں، حالات بالکل قابو سے باہر ہونے والی سچویشن ہو، اس کو ریسٹرین اور کرب تو ضرور ہم کرتے ہیں، لیکن کوئی یوز آف فورس جو ہے اس میں نہیں ہوتا جب تک وہ خود آ کے جو ہے نہ کریں۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک جتھا جو تھا اس نے کنٹینرز بھی ہٹانے کی کوشش کی، انہوں نے پورے کے پی کے کی حکومت کے وسائل استعمال کیے، انہوں نے وہاں سے جو ہے تمام تر انتظامات کیے اس جلسے کے، اور 5-5 ہزار روپے کے نوٹس بھی آپ نے دیکھا کہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے جلسہ مؤخر کرنے کے بعد، اور کہا کہ اب 8 تاریخ کو ہم کریں گے۔ دیکھیں 8 تاریخ کو میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا، یا میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں آپ کو کوئی حال نہیں بتا سکتا کہ 8 تاریخ کو کیا ماحول ہوگا۔ اچھا، ابھی بھی آپ شور نہیں ہے کہ وہ جلسہ آپ نے جلسے کی اجازت 7 تاریخ کو واپس نہیں لے لینی یا 6 تاریخ کو؟ نہیں حبیب صاحب، ہم نے دے دی ہے اجازت، ان پرنسپل ہم نے اجازت دے دی ہے، اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ 8 تاریخ کو جلسہ کریں۔ اب یہ 27 کو اس سے پہلے تو جس طرح کے کسی سنگر کے کانسرٹس ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں شہر میں میرا کانسرٹ ہے، تو یہ 27 تاریخ کو لاہور میں کرنا چاہ رہے ہیں، بے شک کریں۔ اچھا، لاہور میں آپ کو پریشانی نہیں ہے جلسے کی؟ لاہور میں اجازت دے دیں گے تو مریم صاحبہ دیں گی نا؟ دیکھیں وہاں پہ ان کی متعلقہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو اپلائی کرنا ہے، اس کو اپلائی کر کے انہوں نے اجازت لینی ہے، وہاں کی سیکیورٹی سچویشن، حالات کیسے ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ وہاں پہ وہ خود۔ اچھا بیسل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج صبح جو واقعہ ہوا، اڈیالہ جیل ظاہر ہے حکومت کے پاس ہے، وہاں پہ اسلام آباد کے قیدی بھی رکھے جاتے ہیں، تو آج صبح غیر معمولی ملاقات ہوئی، تو آپ لوگوں نے یہ ارینجمنٹ کیوں کی؟ نہیں، ہم نے تو ارینجمنٹ نہیں کی، ایسے کہا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے شاید ارینجمنٹ تھی، کوئی آئی ایم شور کہ ان کے بھی نالج میں، اعظم سواتی صاحب کی بھی نالج میں کوئی بات آئی ہوگی، کیونکہ ایک اعظم سواتی جو ہیں وہ تو فی الوقت آرمی کی تحویل میں ہے، جو انہوں نے تمام تر معاملات کی، آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ذکر ہوتا تھا کہ اعظم سواتی کو فون کر دو، تو اصل اعظم سواتی آج ان سے جب ملنے گئے صبح، تو obviously انہوں نے بتایا ہوگا کہ حالات ملک کے ایسے ہیں، اور سپریم کورٹ کے باہر کیونکہ انہوں نے وجوہات بھی یہی لیکن جیل کا دروازہ 7:30 بجے کھل جانا یا 7 بجے کھل جانا، مطلب یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے نا، یہ تو آپ ظاہر ہے ایک جیل کا دروازہ میری چابی سے تو نہیں کھلنا۔ بالکل، دیکھیں جب ایکسٹینیویٹنگ سرکمسٹانسز ہوں، جب اس چیز کا ایک آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ انتشار کی طرف معاملہ جائے گا، اور یہ انہوں نے اپنے تمام تر کارکنان کو کہا ہے کہ جی آپ تمام بوریا بسترہ بھی لے کے آئیں، پانی کی بوتلیں بھی لے کے آئیں، اس کے بعد ماسک بھی لے کے آئیں، اس کے بعد آپ رہنے کا کھانے پینے کا سامان بھی لے کے آئیں، موبائل بھی چارج کر کے آئیں، اور یہ تمام تر چیزیں جب کر کے آئیں تو پھر یہ جلسہ تو نہ ہوا، یہ تو دھرنا ہوا۔ اچھا یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ آج تو چلیے آپ کو خطرہ تھا کہ انتشار ہو سکتا ہے، معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو پھر 8 تاریخ کو یعنی 16 دن میں پی ٹی آئی کیا بدل جائے گی کہ اس کے کارکن سارے کے سارے آرام سے آئیں گے، اچھے بچے بن کے بیٹھیں گے، اور جیسے پڑھایا جائے گا وہی آموختہ دہرائیں گے اور چلے جائیں گے؟ میرے خیال سے میں آپ کے پروگرام سے خبر بھی دے دوں کہ پی ٹی آئی کی سیاسی ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے آج کی کینسلیشن کے بعد۔ یہ جو یو ٹرنز بار بار لے رہے ہیں، یہ اب آپ دیکھ لیں کہ عوام جو ہے بالکل ان کے ساتھ نہیں ہے، اور عوام نے دیکھ لیا ہے کہ عوام کو ایک لالی پاپ دیا جاتا تھا پچھلے کچھ مہینوں سے، اور کہا جائے جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا، آج کریں گے کل کریں گے، جلسہ تو ہو کے رہے گا، لیکن آج کے بعد
ان سیاسی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے. اور یہ کیسے ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ان کے جو کارکنان ہیں جن کو یہ اشتعال دلواتے ہیں, ان کا خون گرماتے ہیں اپنے ایک فالس نیریٹو کی بنیاد پہ, اس کی بنا پہ, تو ان کو باہر یہ روڈوں پہ لے کے آتے ہیں, ان کی ایک ذہن سازی کرتے ہیں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ اسٹاک ہوم سنڈروم ہے, یہ اسکیزوفرینیا ایک ایسی بیماری, ان کے ایک ذہنی مفلوج ہیں یہ ان کے تمام تر پیروکار, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار ان کو روڈوں پہ سڑکوں پہ لایا جاتا ہے, ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. آج کی بات تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا, آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جن کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا, جن کی ایک ذہن سازی کی گئی, ان کو منور کر کے باہر نکالا گیا, گورنمنٹ ریسورسز استعمال کیے گئے کے پی کے حکومت کے, اور فائنلی اس کا حاصل حصول تو کچھ بھی نہ ہو سکا. جب حاصل حصول کچھ نہیں ہے اور رزلٹ کو نظر نہیں آ رہا, ماشاءاللہ اچھے اور نوجوان سیاستدان ہیں, لیکن میں اب ایک تھوڑا سا یعنی یوں کہیے کہ ایک تجزیہ کار کے کردار میں آتا ہوں. مجھے آپ کی بات سے ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی معاملات میں سلجھاؤ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں, آپ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. نہیں, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ جو حال ہی میں گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد خوف کافی بڑھ گیا ہے. کیونکہ اپنے کیے ہوئے کرتوت جو تھے, جس طرح جو نیکسس جو ہم نے بیان کیا, میں نے بھی بیان کیا اپنی پریس کانفرنس میں نے اس میں ذکر کیا کہ یہ وہ ایک وائڈر نیٹ ہے جو کاسٹ کیا گیا, جس میں آہستہ آہستہ تمام تر وہ کردار, تمام تر وہ لوگ جنہوں نے سہولت کاری کی یا سہولت کاری کا حصہ بنے, وہ تمام تر لوگ جیسے جیسے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں, قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی کے لوگوں کے بھی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب, ایسی باتیں تب کی جاتی ہیں جب کوئی ثبوت بھی ہوتا ہے. کیا اس نیکسس کے حوالے سے, گٹھ جوڑ کے حوالے سے کوئی ثبوت بھی ہیں حکومت کے پاس؟ جی عظما, بالکل ایمپل ایویڈنس موجود ہے, ارریفیوٹیبل ایویڈنس موجود ہے. فی الوقت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, میں نے کل بھی ذکر کیا کہ ایک برنر فون ہے, وہ ملا ہے, اور اس میں جو نمبرز ٹریسنگ ہوئی ہے وہ اس سے رابطہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ پتہ چلتا ہے. کس سے ملا ہے؟ مزید تفتیش جو کی جا رہی ہے ڈیپٹی, جی بالکل, جنرل ریٹائرڈ فائز صاحب سے اور عمران خان صاحب سے جو رابطے تھے جو آپس میں ان کے, اور جس طرح منصوبہ بندی کی جاتی تھی ان تمام تر ایشوز پہ اور پارٹی کو چلانے کے اوپر بھی, تو وہ تمام تر رابطہ جو ہے 9 مئی کے بعد بھی قائم رہا اور اپنی اریسٹ تک جو ہے ان کی قائم تھا. فون کس سے برآمد ہوا؟ فون ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اکرم صاحب, ان سے برآمد ہوئے جب ان کی گرفتاری ہوئی, اور کچھ انکشافات ان کی طرف سے بھی ہوئے. اور آپ جلد دیکھیں گی کہ یہ اس کیس میں ایک نیا موڑ بھی آئے گا, اور وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے. میں قبل از وقت جو ہے اس کی کوئی پیشن گوئی یا کوئی آپ کو کلو نہیں دوں گا, لیکن آپ کو کہوں گا کہ آپ سٹ ٹائٹ, ریلیکس اینڈ انجوائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب تک یہ جو آپ نے ابھی یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے, یہ آپ پی ایم ایل این ہی کہہ رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کے سے جو تفتیش ہوگی وہ الٹیمیٹلی 9 مئی کی طرف لیڈ کرے گی. تو دوسری بات مجھے بتائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب کے اور فیض حمید صاحب کے نیکسس کو ثابت کرنے کے لیے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا فون کافی ہوگا؟ آپ تو خود وکیل ہیں. میں آپ کو اسی پہ یہ عرض کر دوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی آسانی سے تمام تر کوآرڈینیٹس, تمام تر لوکیشنز, تمام تر جگہیں, تمام تر پلاننگ جو کی گئی تھی 9 مئی کے حوالے سے, وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. مطلب عام ایک کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کو اٹھا کے دیکھیں, اس کو تو نہیں پتا کہ آپ نے جی ایچ کیو یا جو شہداء کے مجسمے ہیں یا ان کی آرامگاہیں ہیں یا دیگر سیکیورٹی انسٹالیشنز ہیں, وہ آپ اپنے پورے لوگوں کو کس طرح جو ہے وہاں پہ لے جائے. یہ ظاہری بات ہے, اس کی پرائر ایکسرسائز ہوتی ہے, کوئی پلاننگ ہوتی ہے, کوئی پری میڈیٹیشن ہوتی ہے. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ جی ایچ کیو پہ کبھی کسی سیاسی جماعت نے حملہ کیا ہو, یا کسی سیکیورٹی انسٹالیشن کے اوپر جو ہے, یا حساس ادارے کے دفتر کے اوپر, یا ان کی کسی ایسی جگہ پہ کیا گیا ہو حملہ. تو یہ ڈیفینیٹلی جب ایک شے ملی, اور شے تو یہی ملی کہ
آپ ایسے کر لیں تو شاید جو ہے ہم اپنے ایسے عزائم اور مقاصد میں کامیاب ہو جائیں جو جس کا ایک 10 سالہ پلان کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اس میں شاید کامیابی مل جاتی. بیرسٹر صاحب ایسا نہیں لگتا کہ جیسے جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رخصتی کا دن قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی چیلنجز فیس کرنا شروع ہو گئی ہے, چیلنجز اس کو زیادہ درپیش ہو رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. آپ میرے خیال سے آج کی ہیئرنگ کے حوالے سے اگر کوئی دے رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ نے اپنے خود انیشیٹو لیا اور ہم نے ایک متضاد درخواست جو ہے وہاں پہ دائر کی سپریم کورٹ میں, اور ہم نے موقف لیا کہ اگر اس فیصلے میں کوئی ایسی جو ریزرویشنز ہیں ہماری, اور وہ ہم نے واضح طور پہ لے کے آئے. ہم نے کہا کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, بحیثیت مسلمان آئین و قانون واضح ہے, اور سپریم کورٹ کے اور فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے بھی واضح طور پہ ہیں, اور اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے انیشیٹو لیا, کیونکہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات ہوئی اور پھر قائمہ کمیٹی میں بھی یہ یونانیمس ڈیسیجن آیا, اور پھر اسپیکر صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے رابطہ کر کے جو ہے یہ تمام تر چیزیں ہوئی, اور وزیر اعظم صاحب کی یہ ڈائریکشن تھی اور کلیئر کا ڈائریکشن تھی کہ اس میں ایک سول مسلینیس ایپلیکیشن یا متضاد درخواست ہمیں دائر کرنی ہے, اور اس پہ آج وہ پروسیڈنگز متفرق درخواست وہ متفرق درخواست دائر ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے یہ جو بھی اس میں گورنمنٹ کا موقف ہے فیڈریشن کا وہ سامنے آ جائے گا, اور وہ سب کے سامنے ہے. بیرسٹر صاحب معاملہ بڑا حساس ہے, جی معاملہ بڑا حساس ہے, تو مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی کیا حکومت کا اس معاملے پر رابطہ ہوا؟ کچھ ان کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی؟ جی بالکل, دیکھیں مذہبی جماعتوں سے ہمارا رابطہ ہے, اور ڈیفینیٹلی فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور اس کے علاوہ قائمہ کمیٹی میں بھی علماء کرام نے بھی اپنی جو ہے وہ پیش کی تجاویز, جو انہوں نے دیکھا جو تفسیر میں قرآن پاک میں سنت کے مطابق تمام تر وہ چیزیں تھیں وہ دیکھی گئیں, اور وہ ان کی سجیشنز آئیں, اور وہ سجیشنز کے بعد یہ خوشائن بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ان کی جو ایک وزڈم ہے اس سے مستفید ہونے کی انہوں نے جو ہے آج پوری کوشش بھی کی, اور مستفید ہوئے بھی, اور یہ ان کی آراء ہی تھی جو اس کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر فیصلہ جو ہے اس کی طرف جاتا. اچھا بیرسٹر صاحب, ایک دو دنوں سے یہ بھی خبریں چل رہی تھیں کہ فیض حمید والے معاملے میں مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, اور اب بیوروکریسی سے بھی کچھ گرفتاریاں متوقع ہیں, کیا ایسا کچھ ہے؟ جی بالکل, اس کو قطعاً رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا عظما. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تمام تر کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی سروس ہو, کہیں بھی وہ لوگ پائے جاتے ہوں, خواہ وہ سول سرونٹ ہوں, خواہ وہ انڈیویجولز ہوں, خواہ وہ پبلک سروس میں ہوں, یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں. اور میں نے جو لفظ میں نے استعمال کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں وہ یہ کہا تھا کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن سے ہوں, کسی بھی آرگنائزیشن سے ہوں, کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں, اور کہیں سے بھی ہوں, وہ تمام تر لوگ they'll be brought to justice. ثاقب نثار صاحب کا بھی نام لیا جا رہا تھا, تمام تر لوگ ہیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بھی کافی مواد حکومت کے پاس موجود ہے. جی بالکل, سب سے پہلا تو سوالیہ نشان ہے کہ کس حیثیت سے ان کے جو بیٹے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ بانٹ رہے تھے یا بیچ رہے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ جس طرح کا آپ نے دیکھا ان کے دور میں جس طرح کا ریلیف فراہم کیا گیا, جس طرح کا تمام تر چیزیں کی گئیں, وہ ہم کے سامنے اس مخصوص سیاسی جماعت کے لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ پوری قوم نے دیکھی, ہم نے بھی دیکھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 5 کے 7 ستمبر کو واپس آؤں گا, تو شاید واپس آ کے وہ اس کو فیس کریں, لیکن فیس تو ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کی تو چھوٹ نہیں ہے. جو مرکزی کردار ان کے اوپر اگر ایسے جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف بھی انگلیاں اٹھتی ہیں, کیا آپ پی ایم ایل این وہاں تک بھی جائے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ جب انہوں نے ملک توڑنے کی باتیں کی اور جس طرح ملک کے خلاف اور ملک اس کے نفی میں فیصلے کرنے شروع کیے, ملک کے اگینسٹ فیصلے کرنے شروع کیے, اور سب سے پہلا انہوں نے فائز کے ساتھ جو اپنا نیکسس تھا وہ یہ ظاہر کیا تھا کہ ایک شخص کو اگر کنسیڈر کرنا ہے کوس جنرل فیض کا, میں آپ کو اگر بتا دوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ
یہ ان کو کور اگر کرنی ہے تو اسی کو ISI کو ہی کور ڈکلیئر کر دیا جائے. یہ سب سے پہلی بات تھی. اور ادھر سے پھر آپ نے دیکھا کہ اس نیکسس کو سب سے پہلے توڑنے والے جنرل قمر جاوید باجوہ تھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, اگر آپ کی خواہش ہے ان کو آرمی چیف بنانا ہے تو پھر ان کو کور کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس ISI کو ہی ہم کور ڈکلیئر کر دیں. تو یہ تو حالات ہیں ان کے, اور اس طرح یہ چاہتے تھے کہ تمام تر پلان جو ان کا تھا 10 سالہ اور پھر پریزیڈنشل سسٹم, تو وہ اسی طرح ہی پاسبل ہو سکتا. یعنی باجوہ صاحب اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک ناظرین, تحریک انصاف کا جلسہ منسوخ ہوا اور اس معاملے پر اب بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے عمر جٹ اور یاسر حسین, بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, کل تک یہی کہا جا رہا تھا کہ جلسہ ہر حال میں ہوگا, NOC منسوخ بھی کر دیا گیا, پھر بھی جلسہ ہوگا. الصبح آج ایک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ جلسہ نہیں ہوگا. بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اندر کی خبر کیا ہے؟ بالکل جی, کل ہم اسی معاملے پر ڈسکس کر رہے تھے اور ہم یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں پر تیاریاں کیا کی جا رہی ہیں اور قیادت کیا سوچ رہی ہے, پشاور سے کیا تیاری ہو رہی ہے. بہرحال تقریباً گزشتہ رات 3 بجے تک یہ تمام تیاریاں کی جاتی رہیں اور خیبر پختونخوا ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے وہاں پر 3-4 بجے کے قریب جو میٹنگز ہیں وہ اینڈ ہوئیں کہ آج کا جلسہ کس طرح آگے لے کر چل رہا ہے. مشاورت کی گئی. کہانی جو سامنے آ رہی ہے, اب ایک تو چیز یہ سامنے آئی کہ اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ چیئرمین PTI بانی چیئرمین کی ہدایت پر ہم نے یہ جلسہ منسوخ کر دیا. جب ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا چیک کیا کہ یہ ایسا سب کچھ کیسے ہوا, تو ہمیں جو معلومات ملی اس کے مطابق تقریباً 6 بجے کے قریب اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں PTI کے, ان کو یہ میسج دیا گیا پشاور سے کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں اور بانی چیئرمین سے ملاقات کریں. اب جس ٹائم وہ ملاقات کرنے کے لیے پہنچے وہ تقریباً کچھ 6-6:30 بجے کا ٹائم تھا. جب وہ وہاں پہنچے 7 بجے کے قریب ان کی ملاقات ہوئی اور 41 منٹ ان کی بانی چیئرمین سے اڈیالہ جیل میں ملاقات جاری رہی. جس کے بعد وہ باہر نکلے اور پھر انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی اور جس میں انہوں نے بتایا. اب جو میسج پاس ہوا, اب کیونکہ جو روٹین ہے اڈیالہ جیل میں, آج ویسے تو پولیٹیکل میٹنگز کا دن تھا لیکن اس کا وقت بھی 10-11 بجے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. پہلے روٹین میں اگر بانی چیئرمین کے کوئی کیسز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں پر ان کے لیے مختص کی گئی ہے جہاں پر وہ پولیٹیکل میٹنگز کرتے ہیں وہاں پر وہ آتے ہیں. اور اکثر یہی قیادت جو آج وہاں پر کھڑی پریس کانفرنس کر رہی تھی اور جن کی بڑی آسانی سے علل صبح ملاقات ہوئی بانی چیئرمین سے, وہی شکوے کرتی تھی کہ ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہوتی, رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. لیکن آج صبح جو ملاقات ہوئی وہ تو ایسے محسوس ہوا جیسے تمام جو مشینری ہے وہ اس ملاقات میں ہیلپ کر رہی ہے. یوں کہیے کہ گھر کے ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں چلے گئے. بالکل حبیب صاحب, اور اس طریقے سے ملاقات ہوئی جیسے یہ ملاقات پہلے سے شیڈیول تھی, کیونکہ اتنی آسانی سے یہ ملاقات ہوتی نہیں اور اس ٹائم پہ ملاقات تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اڈیالہ جیل. اچھا یاسر, یہ بتائیے کہ پشاور سے خبر آئی جیسے عمر بتا رہے ہیں, پشاور میں کیا بات چل رہی تھی, کیا کہانی تھی؟ حبیب صاحب, سارا معاملہ پشاور میں ہی ہوا ہے. کل شام کو عمر ایوب اور شبلی فراز CM ہاؤس پشاور پہنچے تقریباً 7:45 بجے کے وقت. یہ میں آپ کو آفیشیل ٹائمنگ دے رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے ان تینوں وزیر اعلیٰ KP کے شبلی فراز اور عمر ایوب کے درمیان ایک بڑی طویل میٹنگ ہوئی جس میں مرکزی قیادت بھی اس میں شریک تھی. وہ KP کے ہاؤس اسلام آباد میں تھے. تقریباً 1:15 بجے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ آج جلسہ نہیں ہونا. ایک اہم ترین فیڈرل منسٹر ہیں, انہوں نے اس علی امین گنڈاپور سے رابطہ کیا, جو کہ اس سے پہلے بھی علی امین گنڈاپور سے وہ مکمل رابطے میں رہے, بلکہ برج کا کردار ادا کرتے رہے پرائم منسٹر. اور جب بھی وہ پشاور میں ملتے ہیں تو خبر آتی ہے سیدھا کہہ دیں محسن نقوی صاحب ہوں گے. جی بالکل, محسن نقوی صاحب. 1:15 بجے کے وقت ان سے رابطہ ہوا اور ان سے باقاعدہ جو ہے آج کے جلسے کو ملتوی کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. میری جو اطلاعات ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو میرے سورسز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے یہ تقریباً 45 منٹ تک
یہ ملاقات جو ہے ٹیلی فون کے ذریعے جاری رہی، جس میں عمر ایوب نے بھی محسن نقوی صاحب سے بات کی اور شبلی فراز صاحب نے بھی بات کی. جو صورتحال تھی اس تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا. تقریباً 4 بجے کے وقت جو ہے تحریک انصاف کی جو KPK کی جو کیبنٹ ہے ان کو آگاہ کیا گیا، MPs کو آگاہ کیا گیا کہ آج کا جلسہ نہیں ہونا، جو ٹرانسپورٹیشن بکنگ کروائی گئی ہے اس کو کینسل کروا دیا جائے، لیکن اس کا اعلان نہیں کرنا، بتانا نہیں ہے، کیونکہ ایک صبح سویرے ایک ملاقات ہونی ہے. اعظم سواتی کا اس وقت تک نام سامنے نہیں آیا تھا کہ اعظم سواتی نے اڈیالہ جیل جا کر بانی تحریک انصاف سے ملاقات کرنی ہے. یعنی یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ شیڈولڈ تھیں. جس وقت علی امین گنڈاپور نے آج اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا، اس سے قبل بھی ایک اہم شخصیت سے دوبارہ سے بات ہوئی اور باقاعدہ ویڈیو پیغام میں انہوں نے بھی یہ باتیں کی اور مطلب ان کو آن بورڈ رکھا کہ میں یہ میسج ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے جب یہ میسج ریکارڈ کروایا گیا اور آن ایئر کروایا گیا تو پھر علی امین گنڈاپور، عمر ایوب اور اس کے شبلی فراز یہ ثوابی چلے گئے، کیونکہ اسد کیسر نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ اسد کیسر ہی کے پاس پھر ثوابی گئے، پھر وہاں پر میڈیا ٹاک بھی کی گئی. یہ بتائیے گا عمر کہ اب 8 تاریخ کو جلسہ ہونا ہے، 8 ستمبر کو. اب واٹس یور گیس کہ کیا جلسہ ہو جائے گا؟ میں اپنا گیس بتاؤں آپ کو، مجھے لگتا ہے ہو جائے گا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ 8 ستمبر کا بھی جلسہ نہیں ہوگا، نہیں ہونے دیں گے یہ. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا ہے ہو جائے گا. ویسے ٹھیک ہے عمر، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. یاسر کا گیس ہے، ٹھیک ہے یاسر آپ کا بھی بہت شکریہ. حبیب صاحب کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ ہو جائے گا؟ اور اچھا آج کی، ہم اس سے پہلے آج کی اور کل کی ساری چیزوں کو اگر ہم سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو مجھے لگ رہا ہے آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، کوئی اور کچھ اور. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اس وقت تناؤ ہے اور سیاست کے جو 2 بڑے فریق ہیں، ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھول دی ہے. اچھا، یعنی وہ جو عمران خان صاحب نے دستے تعاون دراز کیا تھا اس کا جواب آج آیا ہے. وہ جو اس دن السلام علیکم کہا گیا تھا، آج وعلیکم السلام اڈیالہ جیل پہنچا. یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، اب اس سے ہوا کیا ہے؟ اب آپ جو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جلسہ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا. اچھا بھی جلسہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ جلسہ ہو کے لوگ گھروں کو چلے جاتے. آپ علی امین گنڈاپور سے، وزیر اعلیٰ سے آپ یہ تو توقع نہیں رکھتے نا کہ وہ ایک دھرنے میں شریک یا دھرنا اچانک وہ اناؤنس کر دیں گے. اسی طرح آپ یہ بھی توقع نہیں رکھتے کہ جناب جلسہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا مار دھاڑ کر دے گا، اور یہ بھی نہیں آپ توقع رکھتے کہ جلسہ نہیں ہوا تو PTI کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، PTI ختم ہو گئی ہے. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. اور ابھی آپ نے جو علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سنوائی تھی، علیمہ خان صاحبہ کا سوال جائز ہے اور سوال کا جواب میں نے عرض کر دیا ہے، لیکن ان کا اعتراض شاید مناسب نہیں. پالیٹکس میں اور سیاست میں حبیب صاحب وہ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں، بالکل بہن کا کنسرن ہے، بہن کا کنسرن بالکل ان کا ہو سکتا ہے زیادہ ہو، لیکن کروڑوں لوگوں کا کنسرن ہے نا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب السلام علیکم وعلیکم السلام سے جو بات ہے وہ آگے بڑھے گی. اور یہ جو جلسہ ملتوی کیا گیا ہے جو ترنول کا، اس کے بعد اب 8 ستمبر کا جلسہ میری دانست میں ہو جائے گا. اور اگر 8 ستمبر کا جلسہ نہیں ہوا تو یہ جو السلام علیکم وعلیکم السلام کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ پھر شدید نفرت میں بدل جائے گی. اچھا، اور اس کے بعد سبھی فریقوں کو اس کا کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑے گا. یعنی اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر 8 ستمبر کو جلسہ ہو جاتا ہے تو ہم سمجھیں کہ معاملات کچھ آگے بڑھ. دیکھیے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے نا، معاملات کو اصول پہ سمجھوتا کیے بغیر آگے کیوں نہیں بڑھنا چاہیے؟ کیا سسٹم کے اندر نفرت ختم نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ کبھی یوں سپیکولیشن کبھی یوں سپیکولیشن، مطلب آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بیان کوئی تقریر آتی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے کہ اب کوئی نہیں بچے گا، اب اس کو بھی پکڑا جائے گا، اب عمران خان نئی مصیبت میں، اب بشرا بی بی کو یہ ہو جائے گا، اب سارے پھڑے جان گے. اب پتہ نہیں کیا ہر فقرے کو تحریک انصاف سے جوڑ دیا جاتا ہے، ہر فقرے کو تحریک انصاف سے جوڑ دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نفرت کا جو تاثر بنا ہوا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آج اس راستے پہ پہلا قدم پڑ گیا ہے اور دعا کریں کہ اب یہ اس راستے پہ مزید قدم پڑتے جائیں اور ہم آگے بڑھیں. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب ایک سوال اس سے ذرا ہٹ کے ہے،
مولانا صاحب نے کیوں سولو فلائٹ کا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کیوں کہا کہ ہم اتحادیوں کو اپنی اسٹریٹ پاور نہیں دیں گے؟ کیا وجہ بنی؟ میں آپ کو ایک بڑی ہی اس کی ایک وجہ تو تاریخی، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2022 میں ایک جلسہ تھا لاہور میں، اور جلسے کا انتظام کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون نے، اور سارے کے سارا جو افرادی قوت تھی اس کا ارینجمنٹ کرنا پڑا تھا جمعیت علماء اسلام۔ مولانا صاحب تو فائدہ کس کو ہوا؟ نواز شریف صاحب کو۔ نقصان، اور نقصان تو نہیں، کسی درجے میں آپ یوں کہیے کہ تھوڑا دھوکہ ہو گیا، افیکٹ جو ہوا وہ جے یو آئی کو ہوا۔ تو خیر ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس خبر کو ادھورا بیان کیا۔ اچھا، پوری خبر بیان کریں۔ پوری خبر یہ ہے کہ جس دن مولانا نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے، کہ ہم اکیلے اپنی تحریک چلائیں گے، اسی دن جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا کہ جماعت اسلامی اب کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہوگی۔ بریک لے لیں، وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے، کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک ثانی نظر ثانی کیس میں حکومت کی درخواست منظور کر لی۔ اس حوالے سے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں کی تصحیح کرتے ہوئے متعدد متنازع پیراگراف حذف کر دیے گئے۔ اسی بارے میں مزید ہم بات کریں گے، ہمارے نمائندے عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، ہمیں یہ بتائیے گا آج عدالت کا ماحول کیا تھا؟ کتنے لوگ عدالت کے اندر موجود تھے؟ کیا عدالت کے باہر بھی کچھ لوگ موجود تھے؟ جی، آج ماحول صرف عدالت کا نہیں، اسلام آباد کا ہی کافی گرم تھا۔ پورے اسلام آباد میں بالخصوص جو ریڈ زون ہے اس کے راستے بند تھے، اور جو مظاہرین ہیں وہ بڑی تعداد میں آج صبح ہی ڈی چوک تک پہنچ چکے تھے، جسے عام طور پر ایکسپریس چوک بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب 11:30 بجے مقدمے کا سماعت وقت متعین تھا، اس وقت کافی علماء کرام کی جو بڑی تعداد تھی وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئی، اور کافی ہم نے دیکھا علماء کرام کو روک بھی لیا گیا سیکورٹی کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، مگر بعد ازاں رجسٹرار آفس کے احکامات پر انہیں اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہی سماعت کا آغاز ہوا تو ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آج پہلی دفعہ، ہم اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ تمام فریقین کو ایک پیشنٹ ہیئرنگ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج سب سے پہلے یہ بات کہی کہ غلطی ہو سکتی ہے، اور ہم نے آپ کی اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر ہی اس لیے کیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کی تصحیح کر لیں۔ بعد ازاں ہم نے دیکھا دوران سماعت تمام جو علماء کرام، جو جید علماء کرام تھے، جو بعد میں معلوم ہوا جن کو نوٹسز نہیں تھے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی گزارش پر وہ علماء کرام یہاں پر آئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان، بلکہ مولانا فضل الرحمان کو تو ریسیو بھی سپریم کورٹ کی پارکنگ میں چیف جسٹس کے جو سیکرٹری ہیں، جو پی ایس ہیں، انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب ترکیے سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، اور علامہ جواد نقوی صاحب وہ پیش ہوئے، اور بھی کئی جو جید علماء ہیں، مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے ان سے فردن پوچھا کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں۔ سب سے پہلے تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ پارلیمان میں یہ معاملہ آیا ہے، اور اس کے بعد قائمہ کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ اس میں متعدد جو پیراگرافز ہیں ان کو حذف ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا عدیل کہ کچھ لوگ روسٹرم پہ آ گئے اور انہوں نے کہا ہم اپنی بات کر کے جائیں گے۔ جی بالکل سر، پہلے یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو لطیف کھوسا صاحب جو کہ سینئر وکیل ہیں اور پارلیمنٹیرین بھی ہیں، وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کو۔ انہوں نے بات کرنا چاہی تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ وکیل ہیں، ہم آپ کو نہیں سن رہے، اور پھر انہوں نے جب پارلیمنٹیرین ہونے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت سے اختیارات ہیں، ہم صرف علماء کرام کو سننا چاہتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے علماء کرام کو سننا چاہا۔ ریاض حنیف راہی آپ جانتے ہیں، ایک بڑے وکیل ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست اسی مقدمے میں دائر کر رکھی تھی۔ انہوں نے عدالت سے بات کرنا چاہی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے انہیں اجازت نہیں دی۔ ایک دو اور جونیئر وکیل تھے جو غالباً ہائی کورٹ کے بھی وکیل نہیں تھے، بہرحال انہوں نے کالے کوٹ پہن رکھے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس نے منع کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی گفتگو کی، اس سے قبل مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی بات کی تھی۔ جو ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو ختم ہوئی تو یہ جو نوجوان وکلاء تھے یہ کھڑے ہو گئے بات کرنے کے لیے، تو چیف جسٹس نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک شکایت کے انداز میں کہا کہ دیکھیں
کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جونیئر وکیل ہیں, ان کو ڈیکورم کا نہیں پتا, آپ ان کو سمجھائیں, آپ اپنا فرض ادا کریں. ہم آپ کو پیشنٹ ہیئرنگ دے رہے ہیں تو آپ بھی انہیں کہیں کہ ہمیں اپنی بات کرنے دیں. اس دوران ہم نے دیکھا کہ ریاض حنیف راہی جو کہ پہلی نشست میں کھڑے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں اخلاقیات کا درس نہ دیں, آپ کسی اور کو بات کرنے نہیں دیتے, ہم اپنی بات کر کے جائیں گے. اور جو جونیئر وکلاء تھے انہوں نے بھی کافی حد تک, میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, بدتمیزی سے بات کی چیف جسٹس آف پاکستان سے. چیف جسٹس نے بڑے تحمل کے ساتھ غیر متوقع طور پر ان کی اس بات کو نظر انداز کر دیا اور محض شکایت کی. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ آج چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کہی کہ میرے پاس ریکارڈ زیادہ آیا تھا, میں اس کا جائزہ نہیں لے سکا, کیا یہ بات ہوئی؟ دیکھیں بہت ساری یہ جو پرٹیکولر آبزرویشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک اور کانٹیکسٹ میں ضرور ہوئی تھی, مگر اس کیس میں ہم نے دیکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے خود واضح کر دیا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکے. اور وہ یہ بھی کیونکہ وہ آج اپنا کیس شاید عدالت کے سامنے, یہ وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں عدیل, یہ بات کبھی آپ نے اپنی زندگی میں رپورٹنگ کرتے ہوئے کسی جج کے منہ سے سنی؟ سر ہم نے تو یہ بھی نہیں سنا کہ ایک ریویو ہے اس کے اوپر ایک دوسرا ریویو ہو اور اس میں فیصلے ہی ایک نہیں بلکہ 2 واپس لے لیے جائیں. ہم نے یہ بھی نہیں سنا کہ ایک فیصلہ سنانے سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان چیمبر میں علماء کرام سے گفتگو کرتے ہیں اور فیصلہ وہاں پر پہلے ہی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عدیل, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد.